बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, मौज़ूआत आज के मेरे प्रोग्राम के होंगे। एक तो मज़ाकराती अमल जो है उसमें दोबारा फिर शहबाज शरीफ साहब ने कल दावत दी है कि आज रात 31 तक टाइम है, अगर मज़ाकरात के लिए PTI आना चाहे तो हुकूमत के दरवाजे खुले हैं। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पीका एक्ट जो है उसकी जो दरख्वास्त की गई थी वो आज मुस्तरद हो गई है। उसमें कुछ जो अमेंडमेंट्स करवाने के लिए अब वो कानून बन चुका है। दूसरा जो मिलिट्री जो चार्जेस हैं जो GHQ के हवाले से या कोर कमांडर हाउस के हवाले से, उसके ऊपर जो आईनी अदालत है वो केस वहाँ जारी है। तो आइन और कानून की बात हो रही है और आइन और कानून में तो इजाज़त है। अब देखें आगे क्या बनता है, इसका फैसला क्या आता है। और वकला और सहाफ़ी और दीगर जो हमारे अमायदीन हैं जो सहाफ़ियों की हमायत में इस कानून के ख़िलाफ़ जो है स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और क्या इसमें क्या हासिल वसूल होगा ये एक अलग बात है। अब आने वाला वक्त ये बताएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ फैसल वाडा के हवाले से कि उनको मीडिया में रहने का हुनर आ गया है। वो किसी न किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दे के, कभी हुकूमत के खिलाफ, कभी एक बानी PTI के खिलाफ, और फिर इस तरह या पार्टी PTI के खिलाफ वो इन रहते हैं। और ये जो हुनर है ये सहाफ़ियों ने सिखाया है और आज सहाफ़ियों के ही गले पड़ रहा है। मेरे साथ इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जनाब वहीद गुल साहब, मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। गुल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुल साहब, एक तो मुझे ये बताइए कि मज़ाकराती अमल जो है इसके बारे में मुख्तलिफ चाय मगोइयाँ हो रही हैं। अचानक बानी PTI ने ये मज़ाकरात ख़त्म कर दिए जबकि वक्त था, पार्लिमानी कमीशन बनाने के लिए हुकूमत तैयार हो चुकी है। और ये बारहा राना सनाउल्लाह ने भी कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा, लेकिन वो किसी बात पे नहीं आ रहे। तो अब क्या उनको किसी और तरफ से कोई कुछ इंदिया मिल गया है या और तरफ से कोई सहारा मिल गया है कि उन्होंने अपनी पार्लिमानी कमेटी जो बनाई थी मज़ाकरात के लिए वो भी तहलील कर दी और मज़ाकरात करने से इनकार कर दिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मज़ाकरात से तो कभी भी हमारी जमात ने या लीडरशिप ने जो है वो इनकार नहीं किया, बल्कि हमेशा इसकी हिमायत में रहे। और आपको याद होगा मज़ाकरात तो हमने उस वक्त भी दावत दी थी जब जहां पनाह इमरान खान साहब की हुकूमत थी और शहनशाह तख्त नशीन थे। और उस वक्त भी जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो कि अपोजिशन लीडर थे, तो ऑन द फ्लोर उन्होंने ये दावत दी थी कि आए कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो इस मुल्क के लिए, जो कि एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, बैठकर तो कम से कम चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर जो है वो बात कर लें। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो खान साहब की सियासत का महवर रहा है, और ये एक क्योंकि एक फास्ट बॉलर रहे हैं, तो इनकी हमेशा कोशिश ये रहती है कि वो किस तरह से बैट्समैन को जो है वो डॉज करना है। तो ये ना ये क्रिकेट है और ये ना यहाँ पर कोई ऐसे हुनर आजमाए जा सकते हैं। ये मुल्क की एक बका और सलामती का मामला होता है। आपको याद होगा कि हमेशा हर ऐसे वक्त के अंदर खान साहब ने रखना डालने की कोशिश की, ख्वाह वो अपोजिशन के अंदर हो, तो चाइना का सदर पाकिस्तान जो है वो तशरीफ ला रहा हो, तो उस वक्त जो है वो धरना देकर खान साहब जो है वो बैठ गए। और जो हमारा एक करीबी दोस्त है वो पाकिस्तान जो है वो उस वक्त जो है वो तशरीफ जो है वो चाइना के सदर जो है वो तशरीफ नहीं ला सके। ये सारी बात करने का मकसद ये है कि अभी भी ये जो मज़ाकरात से उन्होंने भागने का रुख इख्तियार किया है और जिसकी तरफ अभी आपने एक इशारा किया कि क्या वो किसी और तरफ देख रहे हैं, तो इस पे मैं ये वाज़िया कर दूं कि वो जितना मर्जी इधर उधर देखें, लेकिन इनकी तरफ जो है वो कोई नहीं देख रहा। और अगर इनकी मुराद जो है वो आपकी मुराद स्टैब्लिशमेंट है, तो मैं कहूंगा नो। हाँ, ये स्टैब्लिशमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, वो इनकी तरफ आना नहीं चाह रही,
لیکن اس کو اپنی طرف لانے کے لیے یہ ایک کھیل کی طرف ضرور جا رہے ہیں. اپنا اس کے اوپر جناب میں یہ وحید گل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو دو کام کر کے بڑا مزہ چکھ لیا ہے. اگر مزید ان کا دل کرتا ہے تو مزید چکھ لیں مذاکرات کر کے. انہوں نے طالبان جو پروموٹ کیے تھے ضیاء الحق کے دور میں وہ آج تک ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں, اور آج اگر عمران خان جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پروموٹ کیا تھا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑا ہوا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہی طالبان جو اسٹیبلشمنٹ نے پیدا کیے تھے وہ ان کے در پہ ان کے جی ایچ کیو پہ حملہ کیے. آپ کو یاد ہے اگر جی ایچ کیو کا حملہ یاد ہے طالبان کا تو, اور اس کے بعد محترمہ کی شہادت, اس کے بعد مسجدوں میں جگہ جگہ پہ انہوں نے آج تک جو ہے پاکستان کے لوگوں کی میں اس طرف ہی آنا چاہتا ہوں. اچھا آگے جو آج جو صورتحال ہے یہ دوسری جماعت ہے طالبان کے بعد جو پی ٹی آئی ہے جنہوں نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا, کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا, یعنی جنہوں نے ان کو بنایا تھا انہی کے گلے پڑ گئے. میں کہنا چاہ رہا ہوں شمسی صاحب, میں آپ کو پوری بات کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا اشارہ اس طرف ہے تو ذرا سنیں. یہ حکومت کو ہی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی مجبور کرنا چاہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. اور وہ کس طرح سے؟ وہ پاکستان کی قیمت کے اوپر. جس طرح سے میں نے کہا کہ جب چائنا کے صدر نے آنا تھا تو دھرنا دیا, تو کیا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے اوپر دھرنا دیا؟ اور آج اگر یہ پھر اس طرف کو آ رہے ہیں تو پھر سنیں, کیا انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا کہ باہر سے جو ریمیٹنسز آتی ہیں وہ بند کر دی جائیں؟ اور جا کہ خان صاحب کی اس بات کے اوپر جو ہے کسی نے دھیان نہیں دیا. لیکن اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں بڑی اہم بات کہ یہ پھر کیا کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے مذاکرات سے راہ فرار کیوں اختیار کی ہے. جی بتائیے ضرور. آپ کے ملک کے اندر چیمپئن ٹرافی ہونے جا رہی ہے, جہاں پر اس ملک کے اندر کوئی تجارت کرنے نہیں آتا, کوئی کھیلنے نہیں آ رہا تھا, لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے ملک میں جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے اوپر ہمارے ہزارہ افواج پاکستان نے اور سیکورٹی فورسز نے اور پاکستانی عوام نے قربانیاں دی ہیں. اور آج اس کا ثمر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ نہ صرف جو ہے وہ بحال ہو گئی ہے, بلکہ دنیا کے بہترین اسٹیڈیم جو ہے پاکستان میں اس وقت بننے جا رہے ہیں. ایک طرف ہندوستان ہے جو کہ ہر روز اس کا میڈیا آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہے کہ آپ چیمپئن ٹرافی جو ہے وہ اس کا انعقاد نہیں کروا سکیں گے, اور انہوں نے چال کے طور پر پاکستان نہ آنے کا فیصلہ کیا. اور دوسری طرف وہ یہ کہتا ہوا آج بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کے کرکٹ اسٹیڈیم جو ہے وہ مکمل نہیں ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں ایسے وقت کے اندر یہ جو مذاکرات جو کہ جس کا تسلسل جاری تھا اور جو کہ خالصتاً پی ٹی آئی کی فرمائشی پروگرام کے اوپر یہ شروع کیا گیا تھا کہ جب ان کے دھرنے ناکام ہو گئے, اسلام آباد کے اوپر چڑھائی ناکام ہو گئی, اور اپنے جو ہے وہ ہر چیز کی ناکامی کے بعد جب انہوں نے خود درخواست کی اور اس کے بعد یہ مذاکرات شروع ہوئے, تو جب 28 تاریخ کو حکومت نے اپنا جواب جو ہے وہ دینا تھا, تو یک دم جو ہے مذاکرات کو معطل کر دیا گیا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انہوں نے اس چیمپئن ٹرافی کو خراب کرنے کے لیے اپنے پروگراموں کو شہروں کی سطح کے اوپر جو ہے دھرنے اور مظاہروں کا یہ اعلان کرنے والے ہیں کہ تاکہ چیمپئن ٹرافی کا انعقاد جی وہ تو کر چکے, وہ تو کر چکے. دیکھیں نا کے پی کے میں انہوں نے جلسے کا اعلان کر دیا, مینار پاکستان پہ جلسے کا اعلان کر دیا, پھر انہوں نے کہا جی مینار پاکستان پہ اگر جلسے کی اجازت نہ ملی تو سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے پی ٹی آئی کے گھروں کے اوپر, اور یہ ایک انٹرنیشنل تماشا بنانا چاہ رہے ہیں. اور یقیناً آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیے حکومت کیا کرے گی, حکومت تو کر رہی ہے. حکومت کیا کر رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جہاں پر چاروں طرف سے یہ آوازیں لگ رہی تھی
کہ پاکستان آج ڈیفالٹ ہوا کہ ابھی ڈیفالٹ ہوا اور یہ جو ہے وہ سری لنکا بننے جا رہا ہے اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہو رہی تھی، کیونکہ یہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کا، ان کی جماعت کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان نہیں تو پھر خدا نہ خواستہ پاکستان نہیں۔ ایسے کئی عمران خان آئے، کئی لیڈر آئے اور چلے گئے، لیکن پاکستان کا وجود اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے۔ نوابزادہ نصر اللہ مرحوم نوابزادہ نصر اللہ مرحوم کہا کرتے تھے، وحید گل صاحب، نوابزادہ مرحوم نصر اللہ مرحوم کہا کرتے تھے کہ ناگزیر لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے ہیں۔ جی بالکل۔ تو لہٰذا وقت دنیا چلتی رہنی ہے، لیکن کم از کم بندہ اپنا کردار جو ہے وہ ایسا چھوڑ جائے پاکستان کے لیے، دنیا کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے۔ تو میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کیا کرے گی اگر یہ اس طرح کے احتجاجی ریلیاں یا اس طرح کا کوئی، کیونکہ 7 فروری کو افتتاح ہو رہا ہے چیمپئن ٹرافی کا، اور مجھے بتائیے کہ یہ اگر 8 فروری سے یہ احتجاج شروع ہو جاتے ہیں، میچز بھی ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، تو حکومت کا کیا لایا عمل ہوگا؟ دیکھیے، میں نے آپ کو یہی جواب دینے والا تھا کہ حکومت تو اس وقت کام کر رہی ہے، اس کام کے نتیجے میں جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے نہ صرف پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا، بلکہ اس کی اکانومی جو ہے وہ بلوم برگ اور بڑے بڑے جو اداریے لکھنے والے جو اس وقت ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک سے ترقی یافتہ کی طرف جو ہے وہ بڑی تیزی سے جب وہ بڑھ رہا ہے تو اس کی اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت اپنا کام اس لحاظ سے تو کر رہی ہے، لیکن جہاں تک لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کا تعلق ہے تو آپ نے دیکھا کہ جب در اندازی کسی بھی ملک سے ہوئی، ہمارے کسی ہمسایہ ملک سے، تو اس کو ریٹیلیٹ کیا گیا اور جواب دیا گیا، تو یہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے اگر یہ پاکستان کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسرا چلیں، یہ تو ان کا ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ جس اشارے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کہیں سے ان کو اشارہ آ جائے کہ بھائی چیمپئنز ٹرافی شروع ہو رہی ہے، ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جو ان کے لوگ مذاکراتی عمل میں شامل تھے اس میں علی امین گنڈا پور تھے، گوہر خان تھے، اور ان لوگوں کو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے قرار دے کے پیچھے کر دیا۔ تو اب صورتحال جنید اکبر کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو اب آپ کو نتیجہ کیا نکلتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، آپ اشارے کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو یہ تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے جیسے ہی انہوں نے تعطل پیدا کیا تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کوئی خوش نہیں ہوئے اور انہوں نے بذات خود جو ہے وہ دوبارہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ آفر کیا کہ آئیں بیٹھیں۔ یہ تو اس سے پہلے جب یہ مذاکرات نہیں بھی ہوئے تھے تو آن دا فلور جو ہے وزیر اعظم پاکستان نے کہا تھا کہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ چاہے ود ان دا جیل ہے، جیل کے باہر ہے، جو بھی مسائل ہیں آئیں بیٹھے، ان کو مل کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو بات نہیں ہے، مذاکرات کا عمل تو ہمیشہ سیاسی لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے، لیکن دھوس اور دھاندلی اور جبر سے، اور جب بھی پاکستان کی بات آئے اس کے اوپر کمپرومائز کر کے اس طرح کے مذاکرات میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کمزوری حکومت جو ہے وہ کسی طور کے اوپر بھی جو ہے وہ دکھائے گی۔ اچھا، پیکا ایکٹ کے حوالے سے اب آ جاتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب ایک جماعت کے ساتھ تنازع ہے، وہ بڑا ان کے ہارڈ لائنر سامنے آ رہے ہیں اور اب ایک احتجاجی عمل بھی شروع ہونے لگا ہے، گرینڈ الائنس بننے کی باتیں ہو رہی ہیں، اسی اسنا میں آپ نے قانون بنا دیا اور ان کو امیدیں تھی صحافیوں کو کہ آصف علی زرداری شاید اس کے اوپر سگنیچرز کرنے پہ تھوڑا ڈیلے کریں گے اور بلائیں گے، ہم سے بات چیت کریں گے، لیکن وہ بھی نہیں ہوا۔ تو آپ سارے محاذ کھولتے جا رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ ایسے وقت میں پیکا ایکٹ کا رائج ہو جانا اور قانون بن جانا، اس سے کیا مسائل پیدا ہوں گے یا مسائل کا حل ہوگا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور ایک سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتا ہوں، اس کے لیے ہم نے مارے کھائی ہیں، جلا وطنی سہی ہیں، تو ہم تو کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں کریں گے جو کہ صحافیوں کو، کارکنوں کو جو ہے وہ نقصان کی طرف لے کر جائے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے
کہ یہ مدر پدر آزادی کی وجہ سے جو ان لوگوں نے اس ملک کا حال کر دیا ہے اور بدنامی کا باعث جو ہے وہ نہ صرف پاکستان میں ود ان دا ورلڈ جو ہے وہ پاکستانی کی بدنامی ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی تو کوئی حل اور تدارک ہونا چاہیے۔ اور پیکا ایکٹ جو ہے وہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ اس کے اندر اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، اس کے اندر ترمیم نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایکٹ بن گیا، اس کے اوپر سائن ہو گئے تو فاتحہ، لیکن اگر جو اس کے اندر جو ہے وہ بہتری کی تجاویز ہیں، ان کے اندر امینڈمنٹ ہے، وہ ہر وقت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اور یقینی طور کے اوپر جو ہے وہ باہمی مشاورت سے صحافیوں کی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کیا جا سکتا ہے۔ کوئی اس کے اوپر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی حرف آخر ہے یہ چیز جو ہے۔ ٹھیک، اچھا صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ ترمیمی آرڈیننس کے اوپر عمل درآمد روکنے کی جو استدعا ہے پیکا ترمیمی ایکٹ کے اوپر، وہ بھی عدالت نے آج مسترد کر دی ہے، تو اس سے تو لگتا ہے کہ حکومت کے پاؤں کافی مضبوط ہیں اور آنے والے دنوں میں شاید سوشل میڈیا کنٹرول کر لیا جائے۔ آپ کی کیا توقعات ہیں؟ دیکھیے، میں نے جیسے آپ کو کہا، سوشل میڈیا کو اس لحاظ سے کنٹرول کرنا ایک وقت کی ضرورت ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ آپ کی ملک کو ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہوں، ملک کے اندر جو ہے وہ سوشل میڈیا دہشت گردگی کا جو ہے بازار گرم ہو، اور اس طرح کے نورمز جو ہے وہ بنائے جا رہے ہوں کہ جو نہ آپ اپنے گھروں میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی تو یہ کوئی آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ لاپرواہی ہے، بے پرواہی ہے۔ اس کو تو کنٹرول کرنا لازم و ملزوم ہے۔ ہاں، جہاں تک صحافیوں کی یہ بات ہے کہ ان کی آزادی کے اوپر کوئی قدغن آ رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اب ایک ایسی ہماری جماعت کی حکومت ہے جنہوں نے ہمیشہ صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر آزادی صحافت کی بات کی ہے، اور جب عمران خان کے دور کے اندر قانون کو پاس کیا جا رہا تھا تو ہم شانہ بشانہ جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسے ایکٹ کو منظور کروا کے کوئی اس کا مقصد خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کسی کو نقصان دینا ہے، بلکہ اس کی اصلاح اور احوال کا کام جو ہے وہ سوشل میڈیا خاص طور کے اوپر ٹارگٹ ہے کہ تاکہ وہاں پر اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ لیکن ایسا بھی تو ہے نا، جیسے اب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، یہ ہم پیمرا کنٹرول کرتا ہے سیٹلائٹ چینلز کو، تو لیکن جب یہ یوٹیوب پہ چلا جائے گا پروگرام، یا انسٹاگرام پہ چلا جائے گا، یا سوشل میڈیا فیس بک پہ چلا جائے گا، تو پھر وہ قانون تو میرے اوپر اور آپ کے اوپر بھی لاگو ہو جائے گا۔ دیکھیے، اس پر یہ دیکھیے آپ نے بڑا ریلیونٹ سوال کیا ہے۔ اب اگر آپ ہی نہیں، میں چاہے میرا تعلق حکومتی جماعت سے ہے، اگر میں کوئی فیک بات کو کوٹ کرتا ہوں جو کہ جس کا وجود ہی نہیں ہے، اور میں فیک بات کر رہا ہوں، تو یقیناً وہ جو پیکا ایکٹ جو ہے وہ میرے اوپر بھی جو ہے وہ اسی طرح سے لگے گا۔ اور اگر آپ میرا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک اتھارٹی پیمرا ہمیں ڈیل کر رہی ہے تو ہمیں تو یہ مبرہ قرار دینا۔ نہیں، دیکھیے اب یہ بات پھر وہی ہو گئی۔ آپ کو کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر ایسے چینل، ایسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ایسے صحافی موجود ہیں کہ جن باتوں کا وجود بھی نہیں ہوتی۔ سر میں آپ کو بتاؤں وحید گل صاحب، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ میری ٹرولنگ شروع ہو جائے، لیکن ان لوگوں نے اس ملک کا اتنا بیڑا غرق کیا ہے، اس ملک کے عوام کو انہوں نے بے راہ روی کا شکار کیا ہے، انہوں نے یہاں پہ فیک نیوز پھیلائی ہیں، اور وہ بدماش پیسہ کما کے بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان کا کیا بگاڑ لیا؟ یہ عطاب تو بن کے ٹوٹی ہوئی ہیں حکومتیں اور اپوزیشن عام جرنلسٹ کے اوپر، جینون جرنلسٹ کے اوپر۔ نان جرنلسٹ لوگ جو ہیں، نان جینون صحافی جو ہیں، وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بن کے انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے۔ جی بالکل، یہ دیکھیں نا، آپ نے خود ہی اب اس کی وضاحت کر دی۔ اگر کوئی اس طرح کی چیز پیدا ہوگی تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کو کس طرح سے قانون کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے نا، کہ قانون کے بغیر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سر قانون تو تھا،
اب دیکھیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، آرام سے نکل گئے اگلے، کوئی لندن بیٹھا ہوا ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے وہاں سے پیسہ اٹھایا، آپ کی ریاست نے کیا کر لیا ان کا؟ جی اور غریب آدمی یہاں بھوکا مر رہا ہے۔ جی بالکل آپ صحیح، بالکل آپ ریلیونٹ آپ بات جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی جو خرابیاں ملک کے اندر جو ہے وہ کئی سالوں سے پیدا ہوئی ہیں اور چلتی آ رہی ہیں، اگر ان کو صحیح کرنے کی طرف اگر حکومت قدم بڑھا رہی ہے تو اس میں آپ لوگوں کا بھی تعاون جو ہے یقینی طور کے اوپر درکار ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہاں، آپ کا جو جائز مطالبات ہے اس کو تو ہر وقت جو ہے وہ ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ وحید گل صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود رہے، پروگرام میں مسلم لیگ نواز کی نمائندگی کر رہے تھے۔